अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब आते हैं हम अलामात सुगरा की तरफ। अलामात सुगरा की दूसरी किस्म की तरफ, वो अलामात जो अभी तक जारी हैं, मुसलसल होती चली जा रही हैं। तिलावत। فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ इसमें हम सबसे पहला मौजू लेंगे इल्म से मुतल्लिक अलामात क़यामत। पहली हदीस है जिससे पता चलता है कि इल्म उठा लिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक न आएगी जब तक इल्म दीन उठ न जाएगा, यानी लोग दीन से बेबहरा हो जाएंगे। ला तक़ूमुस साअ का मतलब है क़यामत का दिन कायम नहीं होगा हत्ता युक़बज़ुल इल्म। और ये कैसे होगा? उलमा की मौत से और जाहिलों की कसरत से। उलमा फौत हो जाएंगे और जाहिलों को सरदार बना लिया जाएगा। सही बुखारी में ही एक और रिवायत आती है, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, अल्लाह दीन के इल्म को ऐसे नहीं उठाएगा कि बंदों के सीनों से निकाल ले, बल्कि अहले इल्म को मौत देकर इल्म को उठाएगा। यानी इल्म वाले उठते चले जाएंगे, फौत होते चले जाएंगे इल्म, और फिर बाद में कोई इल्म के लिए इतनी मेहनत करने वाले नहीं होंगे, दुनिया में लग जाएंगे। फरमाया, जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को पेशवा बना लेंगे, उनसे मसाइल पूछे जाएंगे, तो वो बगैर इल्म के फतवे देकर खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो उलमा का उठाया जाना ही दरअसल इल्म का उठाया जाना है। इसके मतलब नहीं कि किताबें उठा ली जाएंगी या पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले उठा लिए जाएंगे। जब ज़ैद बिन साबित फौत हुए तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, जो ये देखना पसंद करता हो कि इल्म का जाना कैसे होगा तो इस तरह इल्म जाएगा, यानी उसका जाना अहले इल्म और हामिले इल्म का जाना ही है। उलमा वो इल्म जो हासिल करते हैं वो अपने साथ ही फिर सीने में लेकर जमीन में दफन हो जाते हैं। तो उलमा जाते हैं तो इल्म का एक हिस्सा चला जाता है। उलमा की वफात जमीन की वीरानी है। कुरान मजीद में सूरत अर्राद 41 में आता है, अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्मिही व हुवा सरीउल हिसाब। क्या उन्होंने देखा नहीं कि बेशक हम जमीन के अतराफ से आते हैं, यानी हर तरफ से आते हैं, और उसके किनारों से कम करते आ रहे हैं, और अल्लाह फैसला फरमाता है, उसके फैसले पर कोई नजर सानी करने वाला नहीं, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। इस आयत की तफसीर में इब्न कसीर लिखते हैं कि एक रिवायत में है कि इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि इसकी खराबी, यानी जमीन की खराबी और जमीन की वीरानी, उसके उलमा, उसके फुकहा और अहले खैर का फौत होना है। इसी तरह मुजाहिद भी कहते हैं कि इससे मुराद उलमा की मौत है। उलमा के साथ इल्म दफन हो जाता है। मुस्तदरक हाकिम में अम्मार बिन अबी अम्मार की रिवायत है, वो कहते हैं, जब ज़ैद बिन साबित फौत हुए तो हम एक महल के साये में अब्दुल्ला बिन अब्बास के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि इल्म खत्म हो गया है। आज जो हस्ती दफन हुई है तो बहुत बड़ा इल्म दफन हो गया है। यानी आलिम सिर्फ खुद नहीं जाता बल्कि उसके साथ इल्म भी दफन हो जाता है। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि जमीन की जिंदगी उलमा से है।
قال الشاعر الارض تحیا اذا ما عاش عالمها حتى يمت عالم منها يمت طرف. زمین اس وقت تک زندہ و شاداب رہتی ہے جب تک اس کا عالم زندہ رہے. جب عالم کا انتقال ہو جائے تو زمین کا ایک حصہ بھی ساتھ ہی مر جاتا ہے اور مرجھا جاتا ہے. یعنی خاص طور پر جہاں وہ عالم رہتا ہے اور اس سے سیکھنے والے رہتے ہیں، جب عالم ہی نہیں رہتا تو لوگ کس کے پاس سیکھنے کے لیے جائیں گے؟ وہ جگہ ایک طرح سے اس پہ مردری چھا جاتی ہے یا وہ ویران سی ہو جاتی ہے. علماء نہ ہو تو لوگوں کا حال بدتر ہو جاتا ہے، ویرانی ہو جاتی ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کی اصلاح علماء کی وجہ سے ہے. اگر وہ نہ ہو تو لوگوں کا حال جانوروں جیسا ہو جائے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جائے. تو عالم کی موت ایک مصیبت ہوتی ہے، اور اس مصیبت کی وجہ سے جو کمی واقع ہوگی اس کمی کو صرف اسی صورت پورا کیا جا سکتا ہے کہ کوئی دوسرا عالم اس کا نائب بن جائے، یعنی اس کی ریپلیسمنٹ آ جائے. اگر کوئی ریپلیسمنٹ آ جاتی ہے تو وہ سلسلہ جاری رہتا ہے، ورنہ عمارتیں بھی ویران ہو جاتی ہیں اور علم والے بھی بکھر جاتے ہیں اور جگہوں پہ مردنی چھا جاتی ہے. اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ علماء کی موت سب سے بڑی مصیبت ہے. بے شک علماء کی موت بہت سی خیر و برکت اور بھلائیوں کی موت ہے. ان کا زندہ رہنا غنیمت ہے، ان کا فوت ہو جانا مصیبت ہے، کیونکہ علماء نور ہیں جن کے علم سے روشنی حاصل کی جاتی ہے. علماء کا فوت ہونا خطرناک شر ہے. علماء کی موت سے علم کم ہو جاتا ہے، جہالت بڑھ جاتی ہے. علماء کا فوت ہو جانا لوگوں کی گمراہی کا اور لوگوں کے حق سے دور ہونے کا سبب بن جاتا ہے. ان کی موت ایسا شگاف ہے جسے پر نہیں کیا جا سکتا، ایسا ہول ہو جاتا ہے دین میں ایک طرح سے کہ جس کو پر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. حسن بصری کہتے ہیں عالم کی موت اسلام کی عمارت میں ایسا شگاف ہے جسے کوئی چیز پر نہیں کر سکتی، خواہ کتنے ہی شب و روز گزر جائیں. یعنی ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، جب وہ اپنے مقام سے ہٹتا ہے تو وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے. علماء کی موت لوگوں کی تباہی کا سبب ہے. بلال بن خباب ابو علا کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا، تابعی ہیں، کیا قیامت کی علامت اور لوگوں کی تباہی کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب ان کے علماء فوت ہو جائیں. ظاہر ہے جب کوئی سکھانے والا نہیں رہے گا تو لوگ جہالت میں غلط فیصلے کریں گے اور اپنی دنیا کا بھی نقصان کریں گے اور آخرت کا بھی نقصان کریں گے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ علم کو لازم پکڑو اس سے پہلے کہ علم قبض کر لیا جائے. یعنی لے لو علماء سے، اور اس کا قبض کیا جانا اہل علم کا دنیا سے جانا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ابو بکر بن حزم کو لکھا، دیکھو جو رسول اللہ کی احادیث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لکھ لو، اس لیے کہ علم مٹ جانے اور علماء کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے. اس سلسلے میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی احادیث قبول کرنا. علماء کو چاہیے کہ وہ علم کو پھیلائیں اور علمی مجالس کا اہتمام کریں تاکہ جاہل بھی جان لیں، اس لیے کہ علم چھپانے سے ہی ضائع ہو جاتا ہے. یعنی اگر علم کو پھیلایا نہ جائے، عام نہ کیا جائے، اور آج کل تو الحمدللہ ہر شخص کے پاس مواقع میسر ہیں کہ وہ اس کے پھیلانے میں کچھ نہ کچھ حصہ لے سکتا ہے. اگر خود پڑھا نہیں سکتا، سکھا نہیں سکتا، تو جو علماء نے پڑھایا اور سکھایا ہے اگر وہ کتابوں کی شکل میں محفوظ ہے یا پھر وہ لیکچرز کی شکل میں، آڈیو ویڈیو کی شکل میں محفوظ ہے، تو اس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روشناس کرایا جائے. کیونکہ سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں یا انٹرنیٹ کی دنیا کو دیکھیں تو اتنا کچھ ہے، ڈسٹریکشن اتنی زیادہ ہیں کہ اگر لوگوں کو بار بار آپ کچھ لنک بھیج کے، کوئی ٹائٹل ٹاپک بھیج کے یاد دہانی نہ کرائیں تو ان کے پاس اوپر پہلے ہی اتنی الغار ہوتی ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ خود کسی ویب سائٹ کے اندر جا کے مختلف ٹاپکس کو تلاش کر کے پھر اس میں سے کچھ سنیں. تو اس لیے اگر آپ مختلف فائدہ مند لیکچرز کی چھوٹی سی ڈسکرپشن لکھ کر لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، 100 لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، ہو سکتا ہے کہ 100 نہ سنیں، 5 سن لیں، 10 سن لیں، لیکن اس علم کے عام کرنے میں آپ کا بھی حصہ پڑ جائے گا. ورنہ یہ ہے کہ
علم ضائع ہو جاتا ہے جب وہ چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح علم کے ضائع ہونے کی ایک اور شکل ہے۔ زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ علم ضائع ہونے کے وقت ہوگا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی قیامت کے دن تک چلتا رہے گا، تو علم ضائع کیسے ہو گیا؟ یعنی ہم پڑھائیں گے، پھر اگلی نسل پڑھائے گی، پھر اس کے بعد چین چلتی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن ام لبید، تیری ماں تجھے گم کر کے روئے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو، کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ دراصل یہ لوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو علم کا ضائع ہونا کیا ہے؟ اس پر عمل نہ کرنا، کیونکہ علم راسخ ہوتا ہے عمل کرنے سے۔ مثلاً آپ قرآن مجید حفظ کرتے جا رہے ہیں، لیکن نہ آپ اسے نماز میں پڑھتے ہیں، نہ آپ اس کو اپنے نوافل میں پڑھتے ہیں، اس کو کہیں بھی استعمال نہیں کرتے، نہ آگے آپ کسی کو سکھاتے ہیں، تو وہ کب تک آپ کے سینے میں اسٹے کرے گا؟ وہ بھول جائیں گے آپ۔ اسی طرح اگر آپ کو صرف حفظ ہے اور آپ مطلب ہی نہیں سمجھتے کہ کیا آپ نے یاد کی ہوئی بات، نتیجتاً آپ اس پر عمل ہی نہیں کر پاتے، تو یہ بھی علم کا ضائع ہونا ہے۔ یعنی لا ينتفعون مما فیہما بشیء، یعنی اس طرح وہ پڑھتے ہیں کہ اس میں کسی بھی چیز پر عمل نہیں کرتے۔ تو جو شخص علم پر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال قرآن مجید میں گدھے سے دی گئی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات اور انجیل دی گئی، حملوا التوراة، تورات کی بات ہے صرف، جنہیں تورات دی گئی پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، یعنی اس پر عمل نہیں کیا۔ کمثل الحمار، گدھے کی طرح ہے ان کی مثال۔ یحمل اسفارا، جو بڑے بڑے بوجھ لادے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے اوپر کھانے کی چیز لدی ہے یا کوئی اسلحہ لدا ہوا ہے، کیا چیز ہے، تو وہ اسے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو انسان کو اسی وقت علم سے فائدہ ہوتا ہے جب وہ اس کو عمل میں لے آتا ہے۔ کیا چیز ہمیں علم کے اوپر عمل کرنے سے روکتی ہے؟ بہت بڑی چیز دنیا کی محبت، اور اس میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ زیادہ دنیا حاصل کرنے کی فکر، قناعت کا نہ ہونا، یعنی علم حاصل کرنے کے باوجود دنیا کی طرف رجحان زیادہ ہونا، علم کے مقابلے میں مال کو سمیٹنے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، مال کو سمیٹنے کی خواہش اور تمنا کا زیادہ ہونا۔ اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو ایک حد سے زیادہ علم حاصل کرنے کو، عالم کے درجے تک پہنچنے کو، اور اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اتنا زیادہ حاصل کر کے، اور اسی وقت میں اگر ہم دنیا کے لیے کچھ کریں گے تو ہمیں کچھ مال و دولت حاصل ہو جائے گا، جس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو دنیا کے معاملات کو وہ خوب جانتے ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں جاہل ہوتے ہیں کہ اس علم کے سیکھنے اور سکھانے کے آخرت میں کتنے فوائد ہیں۔ تو جب انسان دنیا کمانے کے پیچھے چل پڑتا ہے اور دن رات اسی کو اوڑھنا پچھونا بنا لیتا ہے، تو وہ علم اور علماء کی مجالس سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب وہ ان مجالس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر علم جو حاصل کیا ہوتا ہے وہ بھی بھولنے لگتا ہے، اور جب علم بھولنے لگتا ہے، وقت پر عمل کے وقت یاد ہی نہیں آتا، تو پھر اس کا پڑھا اور نہ پڑھا ہونا برابر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ کورس کر لیتے ہیں، کورس کے دوران ان کے خیالات، ان کے اعمال کچھ تبدیل ہوتے ہیں، کچھ رویے، کچھ پرائرٹیز تبدیل ہوتی، لیکن پھر جب وہ علم کی مجلسوں سے کٹ جاتے ہیں اور بالکل بھی کوئی تعلق نہیں رکھتے، تو آہستہ 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 دنیا کا رنگ چڑھنا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ پوری طرح دنیا میں ڈوب جاتے ہیں اور علم سے دور ہو جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتقارب الزمان وینقص العلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ باہم قریب ہو جائے گا، یعنی وقت تیزی سے گزرے گا اور علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علم میں کمی واقع ہو جائے گی، اہل علم کمزور ہو جائیں گے، علم چھوڑ کر اور کاموں میں اپنا وقت زیادہ لگائیں گے،
یا اہل علم فوت ہو جائیں گے جو علم میں مہارت رکھتے تھے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ علم ختم ہو چکا مگر خراب برتنوں میں کچھ تھوڑا بہت بچا ہوا ہے، یعنی اس دور کی بات کرتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھیے پھر کیا بچا ہوا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میرے باتوں میں کوئی نہیں بتائے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا اور جہالت غالب ہو جائے گی، یعنی لوگ اسلام کی بنیادی احکام سے بھی لا علم ہوں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو نماز کی بنیادی شرائط جو ہیں، طہارت، قبلہ رو ہونا، قیام کرنا نماز میں، پھر یہ کہ اس کے علاوہ جو دیگر شرائط ہیں، سطر کا ڈھانپنا، ان کے بارے میں لوگ بہت تساہل کا شکار ہیں، سہل پسند ہے، جیسا تیسا وضو کر لیا، پوری طرح آزاد گیلے ہوئے کہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جس چاہے دوپٹے میں نماز پڑھ لی، پاؤں ٹخنے ننگے ہیں، ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیونکہ ٹائٹ کپڑے جو جسم کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں وہ تو ننگے ہیں، وہ سطر کے تقاضے پورے نہیں کرتے، اس میں نماز نہیں ہوتی۔ لیکن عام طور پر لوگ اس کا لحاظ ہی نہیں رکھتے، کیونکہ نہ علم ہے، اور اگر ہے بھی تو سنا سنایا جس کے اوپر یقین نہیں ہے، لہذا وہ عمل میں کچھ نہیں۔ تو لوگ اسلام کے بنیادی احکام سے بھی جاہل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا، یعنی جیسے کڑھائی والے کپڑے ہوتے ہیں نا، بار بار دھوئیں ان کو تو ان کے دھاگے ادھڑ جاتے ہیں اور ان کے رنگ فیڈ ہو جاتے ہیں اور پھول ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ کسے کہتے ہیں۔ اس حد تک جہالت ہو جائے گی کہ ان ٹرم سے بھی لوگ واقف نہیں رہیں گے۔ اور ایسا آج کے دور میں بھی نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ جو نان مسلم کنٹریز کی طرف مائیگریٹ کیے، تو پہلی جنریشن اپنے آپ کو سٹیبل کرنے میں، سیٹل کرنے میں مصروف رہی، علم کا سیکھنا سکھانا نہیں رہا یا بچوں کی طرف توجہ نہیں رہی، تو ان کے نام ہی صرف مسلمانوں والے باقی رہ گئے، باقی تو ان کو شاید کلمہ بھی نہیں آتا۔ تو ایسے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ لوگ اسلام کے بنیادی جو فرائض ہیں، جیسے بنیاد ہے 5 پلرز آف اسلام ہے یا ایمان ہے، ان سے بھی نہ واقف ہے پوری طرح، اور ان کی تفصیلات تو معلوم ہی نہیں ہے بہت سو کو، جن کو وہ یاد بھی ہیں۔ تو ایک رات میں اللہ عز و جل کی کتاب کو مٹا دیا جائے گا، یعنی قیامت کے بالکل قریب، اور زمین میں ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی، ہر جگہ سے ہی ختم ہو جائے گا۔ لوگوں میں سے جو بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں بچیں گی، وہ کہیں گے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے سنا، اور اب ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ ابن بطال کہتے ہیں، یہ اور اس جیسی احادیث سے مراد یہ نہیں کہ زمین کے تمام کناروں میں دین مکمل طور پر منقطع ہو جائے گا، یہاں تک کہ دین کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، کیونکہ یہ تو ثابت ہے کہ اسلام قیامت کے قائم ہونے تک باقی رہے گا، لیکن کمزور پڑ جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، جیسے کہ ابتدا میں تھا۔ اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حقیر اور ذلیل لوگوں کے پاس علم تلاش کیا جائے گا، یعنی جو اہل نہیں ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب کیا؟ ابو عبید کہتے ہیں کہ اس سے مراد مقام اور مرتبے میں چھوٹا ہونا ہے، نہ کہ عمر میں کم ہونا، یعنی جس کے پاس علم کم ہوگا لوگ اسی کے پاس بیٹھ جائیں گے۔ اور ابن مبارک کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل بدعت ہیں۔ طبرانی نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ لوگ اس وقت تک نیک اور ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں گے جب تک وہ علم لیتے رہیں گے، یعنی ان کے دل بھی جڑے رہیں گے پھر، اور ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور بڑوں کی طرف سے آئے گا، اور جب حقیر اور چھوٹے لوگوں کی طرف سے علم آئے گا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پوری طرح گراسپ نہیں رکھتے ہوں گے اور کر سکتے ہوں گے، اور لوگوں کو غلط فتوے دیں گے، اور لوگ نااہل لوگوں سے فتوے لیں گے۔ کتاب ہے ایک جامع بیان العلم، یعنی علم کا بیان کی جامع کتاب، اس میں مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے خبر دی کہ وہ ربیعہ بن عبد الرحمن کے پاس داخل ہوا تو اس نے ان کو روتا ہوا پایا، بس اس نے ان سے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی مصیبت آئی ہے یا مصیبت پہنچی ہے؟ اور یہ آدمی ان کے رونے کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا،
تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ان لوگوں سے فتویٰ طلب کیا جا رہا ہے جن کے پاس علم نہیں، اور اسلام میں ایک سنگین معاملہ ظاہر ہو گیا ہے. یعنی لوگ اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ فتویٰ لینے کے لیے کسی باقاعدہ صاحب علم کے پاس جائیں، بس کنوینئنس کے لیے دائیں بائیں کسی سے بھی بات پوچھ لی. ربیہ نے کہا ان میں سے کچھ ایسے لوگ فتوے دے رہے ہیں جو چوروں سے زیادہ جیل میں ڈالے جانے کے حقدار ہیں. ان کا کیریکٹر اور ان کا عمل اس لائق ہے. پھر آپ نے قیامت کی علامات میں سے یہ بھی بتایا کہ خطباء یعنی اسپیکر زیادہ ہو جائیں گے اور علماء کم ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارے زمانے میں علماء زیادہ ہیں اور خطیب کم ہیں. ایسے میں اگر کسی نے اپنے علم کے 10ویں حصے پر بھی عمل نہ کیا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. اور بعد میں ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اس میں خطباء زیادہ ہوں گے اور علماء کم ہوں گے. اگر اس زمانے میں کسی نے اپنے علم کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو نجات پا جائے گا. یعنی یہ حال ہو جائے گا. پھر جھوٹی حدیثوں کی اشاعت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے، وہ تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا. تم ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. تو اس لیے ہر سنی سنائی بات کو حدیث مت سمجھیں اور آگے فارورڈ نہ کریں جب تک تحقیق نہ ہو جائے. پھر اسی طرح بدعت کی کثرت ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو عنقریب بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، بس تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور خلفائے راشدین میں جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو پکڑے رہو اور اسے ڈاڑھوں سے مضبوط پکڑ کر رکھو، اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اسی طرح علم ہی کے بیان میں قلم کا ظہور ہوگا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، قیامت سے پہلے مخصوص لوگوں کو سلام کیا جائے گا. تجارت عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ بیوی تجارتی امور میں اپنے خاوند کی مدد کرے گی. اب کثرت سے لڑکیاں وہ سبجیکٹس پڑھ رہی ہیں جو تجارت سے متعلق ہیں، اور پھر باقاعدہ شیئر رکھتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو بھی ان کے مالی معاملات میں مدد کرتی ہیں یا دیگر معاملات میں. نیز قطع رحمی، جھوٹی گواہی، سچی شہادت کو چھپانا اور علم قلم کا چرچا ہوگا. یعنی لکھی ہوئی کتابیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، یعنی خواندگی عام ہو جائے گی، بہت سے لوگ لکھ پڑھ جائیں گے اور پھر بہت کچھ لکھا جائے گا، یعنی کتابت ظاہر ہو جائے گی. اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو گنے چنے لوگ ہی لکھنا جانتے تھے، لیکن بعد کے زمانوں میں آپ نے فرمایا کہ یہ بھی عام ہو جائے گا. اور اب تو اس سے بھی زیادہ آگے، قلم سے بھی آگے کمپیوٹرز اور زبان سے بول کے جو لکھوانے کا طریقہ ہے، یعنی الیکٹرانک آلات کے ذریعے بہت کچھ لکھایا جا رہا ہے اور اس علم کو محفوظ بھی کیا جا رہا ہے. بہرحال ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ قیامت کی جو علامات بتائے گی وہ سب صرف ڈرنے کی یا خطرے کی چیز نہیں، ان میں بہت سی چیزوں کے بارے میں جو آپ نے پیشن گوئی کی اس کے برحق ہونے کی بھی دلیل ہے کہ آپ نے ایسا فرمایا تھا اور یہ ہو رہا ہے. یعنی قلم کے عام ہونے کا ضروری نہیں مطلب کہ کوئی بری بات ہو جائے گی، لیکن اصل چیز جو ہمارے سوچنے کی ہے یا ہمیں اس پر غور کرنا ہے وہ یہ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی یہ بات سچ ہو گئی ہے تو اگر آپ نے ہی اس بات کی خبر دی کہ قیامت آنے والی ہے، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت ضرور آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں، تو ہمیں اس بات کو بھی مان لینا چاہیے. لیکن بہت سے لوگ اس کو مانتے نہیں. یعنی جس نبی کی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو رہی ہیں اسی کی زبان سے نکلا ہوا قیامت کے آنے کا یہ وقوع کا جو حکم ہے وہ بھی سچا ہے. اور اس سلسلے کی آخری حدیث یہ ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی علم ظاہر ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز علامات قیامت میں سے ہے کہ مال پھیل جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، فتنے ابھر پڑیں گے، تجارت عام ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں عام کتنی عام ہے، صرف مارکیٹ پلیس تک نہیں، بازار میں نہیں، بلکہ
گھر بیٹھے آپ کمپیوٹر پہ تجارت کرتے رہیں، لین دین کرتے رہیں، خرید و فروخت کرتے رہیں، اور علم عام ہوگا، یعنی پڑھائی لکھائی عام ہو جائے گی، بہت لوگ اس میں لگ جائیں گے. اور یظہر العلم جو ہے، جو حدیث کے لفظ ہیں، اس میں علم سے مراد شرعی علم نہیں بلکہ دنیاوی علوم مراد ہیں، کیونکہ قیامت کے دن قریب شرعی علوم تو کم ہی ہو جائیں گے، لیکن دوسرے علوم جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے، لوگ اس کی طرف دوڑ پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں سے وہ سبق سکھائے اور اس کے مطابق ہمارا عمل تبدیل ہو جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو اور اللہ کی محبت میں ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.